बंद रहा। मुझे बताइए मुल्क पाकिस्तान में कितने जनाजे उठे हैं इंटरनेट बंद होने की वजह से? कोई इतला आई है? कोई 1000, 2000, 5000, 23 करोड़ की आवाम जो पाकिस्तान में बस रही है, कोई ऐलान हुए कहीं पे कि जनाब फलां बंदे का आज इंटरनेट नहीं चल रहा था, वो उसकी वजह से सिग्नल न होने की वजह से फौत हो गया? कहीं पे नहीं। दिन तो उनके गुजर गए जो कहते थे मोबाइल के बगैर नहीं गुजरते, जो कहते इंटरनेट के बगैर मेरा काम नहीं चलता। मेरा भाई काम तो चल गया, वक्त तो गुजर गया। इसका मतलब वो चीज इतनी जरूरी नहीं, लाजमी तो वही है जिसके बगैर हम न जी पाए। अब ये ऑक्सीजन जरूरी है, ये एक चंद लम्हों के लिए बंद हो जाए ना जनाबे वाला। एक मर्तबा किसी हॉस्पिटल में ना एक बड़ा अमीर तरीब बंदा, वो उसे जनाब एडमिट किया गया, उसे सांस का प्रॉब्लम था, उसे ऑक्सीजन लगाई गई। एक दिन या 2 दिन जनाबे वाला उसने हॉस्पिटल में केबला शाह जी उसने गुजारे। जब 2-4 दिन गुजार के उसने जनाबे वाला उसे वहां से डिस्चार्ज किया गया ना, तो अस्पताल वालों ने बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त दी। और सिर्फ मसला उसे ये था कि उसे ऑक्सीजन ही फराम की गई, सांस के लिए मदद दी गई थोड़ी सी। उन्होंने जनाबे वाला बड़ा लंबा बिल कई लाखों का जनाब उसके सामने पेश किया। उसने जनाब बिल देखा, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। डॉक्टर ने माजरा देखा, डॉक्टर ने कहा कि लगता है इससे कोई मसला है, शायद ये गरीब है। उन्होंने बुलाया, कहा कि जनाब बुजुर्ग बंदा था, क्या मसला है? अगर आपके पास इतनी काबिलियत नहीं है कि आप ये अदा कर सको तो हमारे पास फंडिंग होती है, हम उसमें से कुछ ऐड कर देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं ये बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी नहीं दे सकते तो सब भी माफ कर देते हैं। उसने कहा नहीं ये बात भी नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा फिर बताओ तो सही यार, रोते क्यों हो? उसने कहा कि बात ये है कि मैंने तुम्हारे पास गुजारा एक दिन, चंद घंटे गुजारे, और तुम्हें मेरी सांस लेने में थोड़ी सी मदद की है, ऑक्सीजन फराम की, कई लाख का बिल मेरा बन गया। मैं सोच ये रहा हूँ यार मेरी जिंदगी के 60 साल गुजर गए या 70 साल गुजर गए, वो रब 70 सालों से ऑक्सीजन दे रहा था, आज तक उसने तो 1 रुपए की भी मुझसे डिमांड नहीं की। सोच ये रहा हूँ, रोना इस पे आ रहा है यार, जिसने तुझे एक दिन मुझे रखा, तुमने लाखों का बिल बना दिया। और मेरा वो रब जो कई सालों से मुझे ऑक्सीजन दे रहा, जो कई सालों से खुराक दे रहा, जो कई सालों से जिंदगी दे रहा, जो कई सालों से मुझे हर किस्म का सुकून मुहैया कर रहा था, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि आज तेरा दिन गुजर गया, तू लाख का बजट या बिल मेरे सामने पेश कर। रोना इस पे आता है कि मैंने दुनिया को अपनाया और रब को झुटलाया, आज ये दुनिया मेरे मुंह पे मारी जा रही है। सामीन जिवकार, हम क्या कर रहे हैं? ये कहानियां, ये सबक आमोज वाकयात इसलिए होते हैं आप और मैं इससे कुछ सबक सीखें। हमारी ये बज़्म ज़िक्र मुस्तफ़ा, काफी दोस्त बैठे हैं जो पुराने आ रहे हैं। हम ये महफिल लंबी नहीं करते, हम इसे बहुत देर तक नहीं चलाते, हम इसे बहुत लंबा नहीं लेकर जाते। हम ये चाहते हैं कि यार हफ्ते में एक बार कोई बंदा 1.5 घंटा मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र सुन लिया करे, और उसमें फकत खालिसतन मेरे मुस्तफ़ा का कुरान बयान किया जाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीस मुबारका, अहादीस तय्यबात हम लोगों को वो सुनाई जाए जिनसे हम लोग बिल्कुल दूर हो चुके हैं। हम लोग जनाबे वाला बिल्कुल किनारा कश कर चुके हैं। मैं जनाब को अर्ज कर चुका हूँ कि अगर आप किसी शख्स की अयादत को चले जाएंगे ना जनाबे वाला, जितनी देर आप अयादत के लिए वहाँ बैठेंगे, अल्लाह ताला आपको हर सांस के बदले भी नेकियां अता फरमाता रहेगा। हदीस मुबारक है, आखिरी हदीस मुबारक अर्ज करता हूँ और गुफ्तगू को समेटता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप हदीस मुबारक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि ना जनाबे वाला, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के सामने मखलूकात पेश होंगी। अल्लाह ताला एक बंदे को बुलाएगा, अल्लाह ताला उससे फरमाएगा कि जनाबे वाला मैं बीमार था, तू मेरे पूछने को नहीं आया। अल्लाह ताला बंदे से कहेगा कि मैं बीमार था, तू मेरी अयादत को नहीं आया, बीमार कुर्सी को नहीं आया। वो कहेगा ऐ मेरे रब्बे करीम, तू तो रब्बुल आलमीन है, तू तो तमाम जहानों का रब है, तू तो अला कुल्ल शैइन कदीर जात है, तू कैसे बीमार हो सकता है, मैं कैसे तुझे पूछने क्यों? अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो अर्ज करेगा कि रब्बे करीम, तू तो खाने से पाक है, तुझे तो हाजत ही नहीं है, भूख तो हम बशरों को लगती है, तुझे तो उस चीज की जरूरत ही नहीं थी, मैं तुझे कैसे खिला पाता? रब्बे करीम फरमाएंगे मुझे प्यास लगी थी,
تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ بندہ پھر کہے گا کہ رب کریم تو تو پیاس سے بھی پاس ہے. یہ تو عام انسانوں کا کام ہوتا ہے. نہ تجھے بیماری لاحق ہو سکتی ہے, نہ تو پیاسا رہ سکتا ہے, نہ تجھے بھوک لگ سکتی ہے. رب کریم یہ کس قسم کے سوالات ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا اے بندے مومن تیرے محلے میں فلاں شخص بیمار تھا. وہ کہے گا جی رب کریم بالکل. فرمایا تیرے محلے میں فلاں بندہ بھوکا تھا. وہ کہے گا جی رب کریم بالکل بھوکا تھا. رب فرمائے گا فلاں بندہ پیاسا تھا. وہ کہے گا جی رب کریم بالکل پیاسا تھا. رب فرمائے گا کیا اس نے تجھ سے کھانا مانگا؟ جی رب کریم مانگا تھا. کیا اس نے تجھ سے پانی مانگا؟ جی رب کریم پانی مانگا تھا. لیکن رب کریم تیرا مانگنا اور اس کا مانگنا یہ کنیکشن کیسے جڑے گا؟ رب فرمائے گا اگر تو اس بندے کو کھلاتا تو میں اس بندے کے قریب ہوتا, اگر تو اسے پلاتا میں اس بندے کے قریب ہوتا. یعنی پلانا اسے تھا, راضی میں رب تیری ذات سے ہو جاتا. کھلانا تو نے اسے تھا, میں رب تیری ذات سے وہاں پہ راضی ہو جاتا. ہم سمجھتے ہیں کسی کو کھلانا تو بات ہی کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جناب والا کھلا دیں. کسے؟ یاروں کو کھلائیں. کھلا دیں کسے؟ دوستوں کو کھلائیں. کھلا دیں کسے؟ رشتہ داروں کو نہیں کھلانا, بس باہر کے آفس کے دوست یا محلے کے دوست. جناب والا رشتہ داروں کا تو نمبر ہی نہیں لگتا. رشتہ دار چھوڑ میرے ویر, میں تو یہ کہتا ہوں ماں باپ کا نمبر ہی نہیں لگتا. کتنے عرصے گزر جاتے ہیں. میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں آپ اور میں جو روزگار والے ہیں نا جناب والا, جو کما رہے ہیں, ہفتے میں نہیں کم از کم منتھلی تو جناب والا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کھاتے ہی ہیں, کچھ نہ کچھ پیسہ اڑاتے ہی ہیں. منتھلی نہیں تو 6 ماہ کے بعد, 6 ماہ بھی نہیں. اگر کوئی کہے میں جناب والا نہیں بڑا قناعت پسند ہوں تو جناب والا سال میں ایک دن کم از کم عید والے دن تو وہ دوستوں پہ خرچ کرتا ہی ہے. لیکن میں اس دوست سے یہ پوچھتا ہوں کیا یار اگر تو جہاں دوستوں پہ خرچ کرتا ہے کیا عید والے دن, اور چھوڑو ہم اپنے گریبان میں جھانک کے یہ عید جو گزری ہے کیا اس عید پہ ہم نے اپنے والدین پہ کچھ خرچ کیا؟ کیا اس عید پہ ہم نے اپنی والدہ پہ کچھ خرچ کیا؟ کیا اس عید پہ ہم نے اپنے والد محترم پہ کچھ خرچ کیا؟ سامعین جی وقار یہ والدین تو ایسی دولت ہے نا, زندہ ہونے کی تو بات ہی کیا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ جمعہ کے روز اپنے والد یا والدہ ماجدہ کی قبر پہ جاتا ہے, زندہ کی بات نہیں ہے قبر کی بات ہے, اگر وہ بندہ جمعہ کے روز والد یا والدہ کی قبر پہ جاتا رہتا ہے اور جا کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے, اگر وہ بندہ یہ معمول بنا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے اس کے گزرے ہوئے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا. مرنے کے بعد کا یہ عمل ہے. حدیث مبارکہ میں نے پڑھی, حدیث مبارکہ میں جناب حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں. کوئی دیکھنا چاہے تو میں کتاب پیش کر دوں گا, صحیح مسلم شریف میں موجود ہے. یہ جناب والا اس کو بیان کیا گیا مرنے کے بعد اگر صرف قبر کو دیکھتے رہیں, قبر کو دیکھتے رہیں, زیارت کو جائیں اور یاسین کی تلاوت کر کے لوٹ آئیں, صرف یہ معمول بنا لینا. زندگی میں پہلے اگرچہ نافرمان تھا, بعد میں یہ فرما برداری شروع کر دی ہے, اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا دینے میں تاخیر کرتا ہے. اللہ ڈھیل دیتا رہتا ہے. چوری کر لی ڈھیل دے گا, زنا کر لیا ڈھیل دے گا, آپ نے سود کھا لیا رب ڈھیل دے گا. لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک گناہ ایسا ہے جس کی رب ڈھیل نہیں دیتا, اگلے جہان پہ عذاب نہیں رکھتا, اس جہان میں بھی دیتا ہے, اگلے جہان میں بھی. پوچھا گیا وہ کون سا گناہ؟ فرمایا والدین کی نافرمانی. والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ آپ کو اسی جہان میں بھگتنا پڑے گا, اسی جہان میں سزا ملے گی. ایک اور بات جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے, آج ہی میں نے حدیث مبارکہ پڑھی, حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے والدین کے حکم پر, والدین نے کوئی بات کی, یہ نوجوان متوجہ ہوں گے اس حدیث پر کہ نوجوانوں سن لو, والدین نے کوئی بات کہی, آپ نے مانی نہیں اور فقط گھور کے والدین کو دیکھا, گھور کے دیکھا کہ یار پھر مجھے کام کہہ رہا ہے, ان کا تو اور کام ہی نہیں ہے, ہر وقت مجھے ٹوکتے رہتے ہیں, میں جوان ہو گیا, میں ایک حسین نوجوان ہوں, میں خوبصورت کڑیل جوان ہوں, باپ ہر وقت ٹوکتا ہے, ماں ہر وقت ٹوکتی ہے. آج حدیث پڑھی ہے
فرمایا جس نے گھور کر دیکھا اپنے والدین کو اس انداز سے کہ میں نے حکم نہیں ماننا، حضور نے فرمایا میں اس سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہے۔ مطلب یہ ہے میں محمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں جو والدین کو گھور کر دیکھتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں والدین کو کتنی مرتبہ دیکھ لیا، ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا۔ حضور نے کہا کہ جس نے والدین کو گھور کر دیکھا میں محمد اس سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہے، یعنی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں محمد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ اور میں جناب پیسہ لے کر کما کر اگر قبر میں پہنچیں اور قبر میں حضور منہ پھیر لیں صرف اس لیے کہ میری حدیث تو نے نہیں سنی تھی، تو والدین کا نافرمان تھا، میں نے کہا تھا جو والدین کا نافرمان ہوگا میں محمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم کیا کر پائیں گے؟ ہمیں پیسہ بچا لے گا؟ ہمیں یہ سرکاری ملازمت کے سکیل بچا لیں گے؟ سرکاریوں کی آج کل آپ اوقات دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی سیٹ سے ہٹے چاہے ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو دھر لیے جاتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد شاہ نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی فرمایا کرتے تھے کائنات میں سب سے بڑی کرسی رب کریم کی کرسی ہوا کرتی، اس کے علاوہ کوئی کرسی نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں، کبھی ایک کو بادشاہ بنا دیا، کبھی دوسرے کو بادشاہ بنا دیا۔ سامعین جی وقار، بات یہ ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں یار دوبارہ مصطفیٰ کی شریعت کی طرف آ جائے۔ آج میں نے عرض کی دو چیزیں فقط آپ کے سامنے، ایک بیمار کی عیادت کتنا ضروری ہے، مریض کی عیادت پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ملے گا۔ میں نے پہلے کہہ دیا لازمی نہیں ہے کہ آپ جس کے پوچھنے کو جائیں وہ کوئی حاجی ہو یا جو پوچھنے والا ہو وہ حاجی ہو تب اللہ یہ انعام دیتا ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا، اتنا رب کریم نیکوں پہ توجہ نہیں کرتا جتنا رب کریم گناہگاروں کی جلدی سنا کرتا ہے، کیونکہ ایک لائق بیٹا ہونا ساری زندگی فرما برداری کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تو ماں باپ پہلے ہی سنتے ہیں۔ ایک وہ بیٹا جو 50 سال سے نافرمانی کر رہا تھا، آخر آ کے اماں جی سے کہتا ہے کہ ابو جی یا اماں جی ہاتھ رکھ کے نہ پاؤں پہ مجھے معاف کر دیں۔ اب بتائیے وہ بیٹا جو 50 سال سے جس سے ماں خوش ہے اور 50 سال سے جس کا ماں اور باپ انتظار کر رہے ہیں کبھی یہ بھی فرما بردار ہو جائے، ماں اسے فوراً کلیجے سے لگائے گی کہ نہیں کہ چلو یار 50 سال بعد معافی تو مانگ لی ہے۔ بات یہ ہے تیرا میرا رب 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کیا کرتا ہے۔ ہم جتنے بڑے گناہگار ہوں گے نا رب سے معافی مانگنا ہمارا کام ہے، تیرے میرے گناہوں کو معاف کرنا رب کریم کا کام ہو۔ سامعین جی وقار، ہم مانگ لیں رب کریم سے معافی مانگ لیں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ تیرا میرا رب تیری میری سانسوں کو کھینچ لے، تیری میری زندگی کا یہ بندھن توڑ دے اور ہمیں ایک منٹ بھی نہ ملے، ایک لمحہ بھی ہمیں مہلت نہ ملے۔ اس سے پہلے آج ہی ہم رب کریم سے توبہ کرتے ہیں، اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم تو گناہگار سے آکار بدکار ہیں، اگرچہ ہمارے گناہ تیرے سامنے پیش ہونے کے قابل نہیں، لیکن ہمیں فقط ایک ہی سہارا ہے، وہ نام محمد کا سہارا ہے، کیونکہ شاعر نے کہا تھا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ کے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں اپنے لمحات گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بار دیگر میں جوان بھائیوں کو اپنے دوستوں کو یہ عرض کروں گا والدین کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو۔ بچے والدین کی نافرمانی تمہیں کہیں سکون نہیں دے سکتے، یہ تمہاری بھول ہے۔ تمہارا دوست جتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، تمہاری دوستیاں کتنے ہی بلند جگہ پہ کیوں نہ ہو، یاد رکھیے گا کہ سکون پیسے میں نہیں ہے، سکون فقط اور فقط والد اور والدہ کی رضا میں ہوا کرتا ہے۔ میں یہ بار دیگر جس دوستوں کو میں عرض کر رہا ہوں وہ میری بات سمجھ رہے ہیں، میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے بھائی کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہی اپنے والدین سے معافی مانگ لیجئے۔ تم دیکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پڑھائی میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، تم دیکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق میں بھی کامیابیاں دے گا، تمہارے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ حقیقت بات ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں،
مجھے نہیں یاد آج تک میں نے رب کریم سے کوئی دعا مانگی اور وہ میری قبول نہ ہوئی ہو، کوئی یاد نہیں ہے کہ کوئی مانگی ہو۔ حالانکہ مجھ سے بڑا گناہگار آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، میں بڑا گناہگار ہوں آپ لوگوں میں سے، لیکن ایک ہے کہ میں جب بھی دعا مانگتا ہوں نا، اس سے پہلے اپنی والد اور والدہ کو نا جناب والا اس سے پہلے ذرا خوش کر دیا کرتا ہوں، اس کے بعد میں دعا مانگتا ہوں۔ اور جب ان کی خوشی کے لمحات میں اب دعا مانگیں گے نا، ان کے دل سے تو ویسے ہی رحمت نکل رہی ہوتی ہے، تو رب کریم فوراً تمہاری دعا قبول کر لے گا۔ نہ تمہیں دربار پہ جانا پڑے گا، نہ تمہیں رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنی پڑے گی، نہ تمہیں زکاتیں دینی پڑیں گی، نہ حج کرنے پڑیں گے۔ حج بھی گھر میں ہے، زکات بھی گھر میں ہے، عبادت بھی گھر میں ہے، وہ فقط ماں اور باپ کی صورت میں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ پہلے مجھے پھر تمام دوستوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔